मुझे मोहब्बत की तमन्ना थी और तमन्ना की मोहब्बत था और तमन्ना मुझे जान से प्यारी थी। हम तीनों मोहब्बत की इस मुसल्लस के तीनों कोनों पर खड़े अपनी अपनी मोहब्बत निभा रहे थे और किस्मत के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी मोहब्बत की तमन्ना पूरी हो गई या तमन्ना की मोहब्बत को उसकी मंजिल मिलती है। हम तीनों ही कज़न थे। तमन्ना मेरी खाला की बेटी थी और वो यानी मुराद तमन्ना के ताया का बेटा था। हम सब के घर एक ही मोहल्ले में थे। हम बचपन से ही आपस में दोस्तों की तरह रहते थे। इकट्ठे स्कूल आते जाते थे, मिलकर खेलते कूदते थे। हमारे साथ बहन भाई और दूसरे कज़न भी खेलते थे। हम सब मिल के लड़कों और लड़कियों वाले खेल खेलते थे। बचपन था इसलिए जिसकी बंदिशों से आज़ाद थे। खेलते तो हम 10-12 बच्चे थे मगर ख़ास दोस्ती हम तीनों की थी। हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। लड़की होने की वजह से मैं और तमन्ना एक दूसरे के साथ ज़्यादा दोस्ती रखती थी। मुझे तमन्ना अपने तमाम कज़न में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। वो भी मुझे बहुत चाहती थी। हम दोनों मिलकर पढ़ी लिखी थी। हमारे घर भी साथ साथ थे। अक्सर हम एक दूसरे के साथ घरों में सो भी जाया करती थी। इस तरह खेलते कूदते हंसते हंसाते बचपन गुजर गए। बचपन के बाद जवानी आई तो साथ ही कई पाबंदियां भी लाई। कुछ हम में भी शर्म हया ने डेर डाल लिए। अब हम सब कज़न आपस में बचपन की तरह खेलते कूदते नहीं थे और ना ही बेतकल्लुफ़ी से मिलते और बातें करते थे जैसे बचपन में करते थे। जवानी अपने साथ कई एक ईमान भी लेकर आती है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अरमानों का तूफान लेकर आती है। जवानी की अपनी ही कहानी होती है जो बड़ी मस्तानी होती है। जवानी की अपनी ही रत होती है जो बड़ी सुहानी होती है। मगर जवान होती औलाद और ख़ास तौर पर जवान होती बेटियों के माँ बाप को कभी तो कुछ भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इनको ये फ़िक्र लाहक होती है कि कहीं जवानी की तुग़यानी इनके बच्चों को किसी नादानी की तरफ ना ले जाए और बच्चों की नादानी समंदर का पानी बनकर इनकी इज़्ज़त की कश्ती का डुबो ना दे। इसलिए वो अपनी आंखें अपने कान खुले रखते हैं। सोते हुए भी वो अपनी जवान औलाद से बेखबर नहीं होते। इसलिए हम सब के वालिदैन ने हम सब कज़न्स के मिलने जुलने पर बातचीत करने पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई थी। हम पर एक निगरान की तरह नज़र रखते थे। वक्त और जगह का भी नोटिस लेते थे। मगर ये जवानी जो तोहफे अपने साथ लाती है इनमें सबसे बढ़कर और सबसे अहम तोहफा मोहब्बत होती है जो चुपके से किसी के दिल में अपना दीन बसीरा कर लेती है और जब बंदे को पता चलता है तब तक तो ये दिल में घर कर चुकी होती है। मुझे भी जवानी आने के बाद बहुत देर बाद में पता चला कि मैं मुराद को शायद बचपन से ही चाहती थी, मगर इस मोहब्बत का एहसास अब जाकर हुआ था। ये मोहब्बत भी फ़र्ज़शनास और असूल परस्त होती है। इसलिए तो जब तक जवानी नहीं आती ये पर्दा शहूद के पीछे सुकून से पड़ी रहती है। बस फिर जवानी आती है ये फ़ौरन पर्दा शहूद पर ज़ाहिर होती है और दिलों को बेकरारी और इज़तरारी से भर देती है। मुझे भी अपनी बेकरारी और बेचैनी से पता चला कि मुझे मुराद से मोहब्बत हो गई है, बल्कि कब से हो चुकी है। जब मैं मुराद से मिलती तो उसे देखने से मुझे सुकून मिलता, मेरे दिल को कुछ करार मिलता और जब वो चला जाता तो मेरी बेकरारी इंतहा को पहुंच जाती। मैं अब अपनी इस मोहब्बत का इजहार मुराद से कैसे करूं? इस सवाल ने मुझे और ज़्यादा बेचैन करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे भी बढ़कर एक परेशानी तब हुई जब तमन्ना ने मुझे बताया कि वो मुराद को बहुत चाहती है, इससे बहुत मोहब्बत करती है। ये सुनकर तो मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी बेगुनाह को पूरी तौर पर मौत की सज़ा दी जाए। मैं मोहब्बत और दोस्ती की कैंची के बीच में किसी खस्ता हाल कपड़े की तरह आ गई थी जिसके नसीब में अब दो टुकड़े होना लिखा जा चुका था। मोहब्बत ने मेरा हाथ खींचा और कहा कि तू भी तमन्ना को अपने दिल का सुना कर उसे भी इस इम्तिहान में डाल दे जिसमें तू खुद पड़ गई है और देख कर कि वो क्या करती है। इस लम्हे दोस्ती ने मेरे दिल पर दस्तक दी और कहा कि दोस्ती कुर्बानी देने का नाम है, कुर्बानी लेने का नहीं। बस मैंने इस पल दोस्ती की आवाज़ पे लब्बैक कहा और तमन्ना की मोहब्बत के लिए अपनी मोहब्बत की तमन्ना से दस्तबरदार हो गई। अब फैसला किस्मत ने करना था कि उसे क्या मंजूर है। हाँ, एक और भी तो था जो हम दोनों की किस्मत का फैसला कर सकता था और वो था मुराद। वो किससे मोहब्बत करता है? अगर वो ये बता देता तो हमारी तकदीर का फैसला हो जाता, मगर वो तो कुछ कहता ही नहीं था। वो शायद अभी तक बचपन के साथ को ही अपने साथ लिए हुए था। शायद जवानी ने उसके दिल में हमारे लिए जज्बात को बदला नहीं था, या फिर जवानी ने उसके दिल में हमारे लिए कोई ईमान नहीं उबारा था। शायद इसके दिल पर अभी मोहब्बत ने दस्तक नहीं दी थी। मैंने सब कुछ तकदीर पे छोड़कर मुराद की मोहब्बत से तमन्ना के हक में दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया था। तमन्ना ने अपनी मोहब्बत का इजहार मुराद से तो नहीं किया था, मगर इसकी माँ ने इसकी आंखों की पसंद और दिल के अरमान को बांध लिया था।
یہ جو مائیں ہوتی ہے نا بڑی باخبر ہوتی ہے اولاد کے بارے میں، خاص طور پر بیٹیوں کے بارے میں۔ بیٹی کی نظروں اور چہرے پہ آتے جاتے رنگوں سے بیٹی کے دل کا حال اور ذہن میں آنے والا خیال تک جان لیتی ہے۔ منگنی ہوئی تو مجھے لگا کہ میری زندگی اب ختم ہونے کو ہے۔ جیسے جیسے ان کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میں اندر سے مرتی جا رہی تھی۔ میں نے دوستی کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے دی تھی، لیکن اب لگ رہا تھا کہ محبت کے لیے زندگی کی قربانی بھی دینا ہوگی۔ میرے دل کی بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں اسی بے قراری کی حالت میں اپنے رب سے دعا کرتی کہ میرے رب مجھے اپنے فیصلے پر قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرما اور میرے دل کو چین و قرار دے، مجھے سنبھالنے رکھ کے کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں اور پھر محبت اور دوستی کے ساتھ ساتھ خاندان اور دنیا کی نظروں سے بھی گر جاؤں۔ وقت تو جیسے رفتار ریل گاڑی کی طرح گزر رہا تھا کہ اب یہ گاڑی شادی والے دن کی اسٹیشن پر ہی جا کر رکے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میری سانسیں بھی رک جائیں گی اور میری زندگی کا سفر وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے تمنا کو مایوں بٹھایا گیا۔ مایوں کا پہلا جوڑا اس نے کیا پہنا کہ میرے وجود نے پیلا رنگ اوڑھ لیا، بالکل ایسے جیسے مجھے پیلا یرکان ہو گیا ہو۔ شادی سے ایک دن پہلے مہندی کی رسم ہوئی تو تمنا کے ہاتھوں کی لالی دیکھ تو یوں لگا کہ میری خون کی ساری سرخی زرد ہو گئی ہو۔ اگلے دن شادی تھی، ان دونوں کا نکاح ہونا تھا اور پھر مراد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمنا کا ہو جانا تھا اور مجھے بے مراد ہی مر جانا تھا۔ اس خیال نے اس رات مجھے بستر مرگ پر جا لٹایا تھا۔ میں شاید مر چکی تھی کہ ایک شور، ایک ہنگامے نے مجھے جگایا۔ مجھے لگا کہ مرنے کے بعد قیامت کا دن آ گیا ہے، آج سب اعمال کے حساب کا ہوگا اور کسی کے ساتھ بھی رتی برابر ظلم نہ ہوگا، سب کے ساتھ پورا پورا عدل و انصاف ہوگا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی اور ذرا ہوش و حواس بحال ہوئے تو پتہ چلا کہ میں ابھی زندہ ہوں، تمنا کے گھر پہ ہی ہوں۔ میری ماں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور تکیے سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ پہلے مجھے پانی پلایا اور پھر بتایا کہ تمنا کے تایا نے مراد اور تمنا کی شادی کرنے سے منع کر دیا ہے۔ میرے وجود میں اتنی طاقت ہی کہاں تھی کہ میں ایک دم سے کوئی اچھی یا بری خبر سن سکتی۔ میرے دل کو ایک دم سے جھٹکا سا لگا۔ یہ جھٹکا تمنا کی شادی مراد سے نہ ہونے کے دکھ میں لگا تھا یا مراد کی شادی تمنا سے نہ ہونے کی خوشی میں لگا تھا؟ بہرحال میرے دل کو جھٹکا لگا تو میری طبیعت کچھ بگڑ گئی۔ میری ماں نے مجھے فوراً سنبھالا، دو گھونٹ اور پانی پلایا۔ پانی پینے کے بعد میں نے دیوار کے ساتھ سر کو لٹکایا اور دو تین گہرے سانس لیے۔ اپنی ماں کو اپنی آدھ کھلی آنکھوں سے دیکھا جو پریشانی کے عالم میں مجھے اپنی پوری کھلی اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے شادی سے منع کرنے کی وجہ پوچھی تو ماں نے بتایا کہ مراد کا بڑا بھائی سراج ہے نا، اس نے اپنے باپ کو روکا ہے یہ شادی کرنے سے۔ میں نے کہا کہ اس کی شادی تو 6 سال پہلے ہو چکی ہے، اب وہ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کیوں رکوا رہا ہے؟ ماں نے کہا کہ اس کے دونوں بیٹے بیمار ہیں اس لیے اس نے یہ شادی رکوا دی ہے۔ میں نے کہا کہ بچے تو بیمار ہی ہو جایا کرتے ہیں، اس میں شادی رکوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری ماں نے مجھے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا کہ اصل میں ڈاکٹروں نے اس کے دونوں بیٹوں کے ٹیسٹ کروائے جن سے پتہ چلا کہ ان دونوں بچوں کی جیسے جیسے عمر بڑھتی رہے گی ویسے ویسے کمزور ہوتے جائیں گے اور بالآخر معذور ہو جائیں گے۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ کزنز میرج میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، اس لیے مراد کے باپ نے یہ شادی رکوا دی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کو کمزور اور معذور نہیں ہونے دینا، اس لیے اس نے مراد اور تمنا کی شادی کرنے سے منع کر دیا ہے۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا تو اب کیا ہوگا؟ شادی کی تو ساری تیاریاں ہو چکی ہیں اور پھر تمنا کا کیا ہوگا، مراد کا کیا ہوگا؟ ماں نے کہا کہ مراد کا وایا ہوگا اور کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ پر ماں تو نے ابھی تو کہا کہ مراد کے باپ نے اس شادی سے منع کر دیا ہے۔ ماں نے کہا کہ اس شادی سے مطلب تمنا کے ساتھ شادی سے منع کیا ہے، پر شادی سے تو منع نہیں کیا۔ میں نے کہا ماں میں کچھ بھی نہیں۔ ماں نے کہا کہ مراد کی شادی آج ہی ہوگی۔ میں نے تڑپ کے پوچھا کہ آج ہی ہو رہی ہے مگر کس سے؟ ماں نے کہا وہی بتانے کے لیے ہی تو میں تیرے پاس بیٹھی ہوں۔ میں نے کہا کہ ماں تو پھر جلدی بتانا۔ ماں نے کہا کہ مراد کا باپ ہمارے گھر آیا تھا، اس کے ساتھ تمنا کا باپ اور خاندان کے اور بزرگ بھی تھے۔ اس نے ہم سے مراد کے لیے تیرا رشتہ مانگا تو میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میں ماں کے منہ یہ الفاظ سن کر میں خوشی سے ماں کے گلے لگ گئی
اور رونے لگی۔ پتہ نہیں کہ یہ آنسو مراد سے اپنی شادی ہونے کے خوشی کے تھے یا تمنا کی شادی سے مراد سے نہ ہونے کے غم کے تھے۔ ماں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تو مراد سے محبت کرتی ہے، اسے دل و جان سے چاہتی ہے۔ مجھے تیری آنکھوں میں مراد کے لیے محبت صاف نظر آتی ہے۔ مراد کو دیکھ کر جو رنگ تیرے چہرے پہ آتے جاتے تھے وہ تیری محبت کی غمازاری کرتے تھے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تو تمنا کی محبت کے لیے اپنی محبت سے دستبردار ہوئی تھی۔ چل اٹھ میری بیٹی، رب نے شاید تیرے دل کی تڑپ سن لی اور تیری محبت تیری تقدیر میں لکھ دی۔ چل اٹھ، آ میرے ساتھ، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے دلہن بناؤں گی۔ میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوئی بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ اٹھی اور ماں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ ماں نے مجھے نہانے کو کہا۔ جب میں نہا کر باہر نکلی تو تمنا اپنا دلہن والا سرخ جوڑا لیے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ تمنا نے حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ آگے بڑھی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو میری طرف بڑھاتے ہوئے اپنا سہاگ کا سرخ جوڑا میرے سامنے کرتے ہوئے بولی، زویا، جس طرح دانے دانے پہ کانے والا کا نام لکھا ہوتا ہے، اسی طرح ہر سہاگ کے جوڑے پر پہننے والی دلہن کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس سہاگ کے جوڑے پر میرا نہیں تیرا نام لکھا ہوا ہے، لے اب جلدی سے اسے پہن لے۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے تجھے دلہن بناؤں گی، تیری پکی سہیلی ہوں، دوستی کو مرتے دم تک نبھاؤں گی۔ یہ شادی بھی عجیب شادی تھی، جس میں خوشیاں اور غم دونوں ہی برابر شریک تھے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، کسی کی آنکھوں میں خوشی کے تو کسی کی آنکھوں میں غم کے۔ ہاں، کچھ آنکھیں ایسی بھی تھیں جن میں خوشی اور غم دونوں کے آنسو تھے۔ ان آنکھوں میں میری اور تمنا کی آنکھیں سرفہرست تھیں۔ میری اور مراد کی شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے۔ میں امید سے تھی، تبھی تیسرا مہینہ چل رہا تھا۔ میری شادی سے لے کے اب تک تمنا میرے ساتھ بالکل پہلے کی طرح ہی ملتی تھی۔ اس کے چہرے، آنکھوں یا کسی بھی بات سے یہ نہیں لگا کہ اس کو میری شادی مراد سے ہونے کا ذرا سا بھی دکھ ہے۔ لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ اپنی محبت کو کھو دینے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ پہلی محبت اور وہ جو بچپن کے دور سے گزر کر جوانی کا زینہ چڑھی ہوئی ہو، اس کو کھو دینے کا دکھ تو جیتے ہی جی مار ڈالتا ہے۔ تمنا بھی بظاہر تو زندہ تھی مگر اندر سے مر رہی تھی، جس کا مجھے پوری طرح احساس تھا۔ وہ خوش تھی مگر اس کی خوشی غم کی اوج سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ ہنستی تھی لیکن اس کی ہنسی آہوں کے کندھوں پہ سوار کسی جنازے کی طرح تھی۔ خالہ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی کہ جلد ہی اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دے۔ مگر کیا اس حالت میں اس کی شادی کرنا اس کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے ٹھیک ہوگا؟ کیا وہ اس صورتحال میں شادی کر کے خوش رہ پائے گی یا اپنے شوہر کو خوش رکھ پائے گی؟ کیا وہ مراد کے سوا کسی اور سے شادی کر پائے گی؟ یقیناً نہیں۔ میں خالہ کو اس کی شادی کرنے سے روکنا چاہتی تھی مگر کیسے روکوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر ایک راستہ مجھے دکھائی دیا۔ اگلے دن میں نے سارے خاندان کی دعوت کا اہتمام کیا، جس میں نے خاندان کے چھوٹے بڑے سبھی لوگ شامل کیے ہوئے تھے۔ سب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ دعوت آخر کس خوشی میں ہے۔ میں نے سب سے کہا کہ آپ سب آرام سے بیٹھیں اور یہ سمجھیں کہ آج کی یہ دعوت میری بہت بڑی خوشی بلکہ سب سے بڑی خوشی میں ہے۔ مراد کے ابا نے کہا، بہو تو پھر جلدی بتاؤ کہ وہ خوشی کیا ہے؟ میں نے کہا، بس 2 منٹ، میں ابھی آتی ہوں اور سب سے بڑی خوشی بتاتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور الماری میں اپنا سہاگ کا سرخ جوڑا نکالا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے۔ میں نے ان سب کو مخاطب کر لیا اور کہا، تیار ہو جائیں۔ میں آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کے بارے میں بتانے لگی ہوں۔ میری سب سے بڑی خوشی ہے یہ سہاگ کا جوڑا جو مجھے میری سب سے پیاری کزن، سب سے اچھی دوست، میری جان میری تمنا نے مجھے دیا تھا۔ اب میں اسے یہ سہاگ کا جوڑا واپس دے رہی ہوں اور یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح اس نے مجھے یہ جوڑا پہنا کر مراد کی دلہن بنایا تھا، بالکل اس طرح میں یہ سہاگ کا جوڑا پہنا کر اسے بھی مراد کی دلہن بناؤں گی۔ میری بات سن کر سب کے سب حیران و پریشان ہو گئے۔ سب نے پہلے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ سب کے چہروں پر پریشانی اور حیرانی آئی تھی۔ سب سے زیادہ مراد اور تمنا حیران و پریشان تھے۔ مراد کے ابا بولے کہ بہو، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سب کچھ جانتی ہو کہ ڈاکٹروں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، ابا جی، ڈاکٹروں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ ان کے بچوں کے لیے کیا تھا۔ ان کی شادی سے ان کی صحت یا زندگی کو کوئی مسئلہ یا خطرہ تو نہیں ہے نا؟ اور رہی بات بچوں کی، تو وہ میں پیدا کروں گی۔ ان کو ان کے حصے کی خوشی سے کیوں محروم رکھا جائے؟
تمنا بچپن ہی سے مراد کو پسند کرتی ہے، اسے چاہتی ہے۔ مراد بھی اس سے شادی کرنے کو پوری طرح راضی تھا۔ وہ تو ڈاکٹروں کی رپورٹ اور اب کا حکم بیچ میں آ گئے۔ اگر اس صورتحال میں تمنا کی شادی کسی اور سے کر دی گئی تو تمنا کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی جس سے اس کی شادی کی جائے گی۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے میں امید سے ہوں، لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اب ان دونوں کی شادی کروائیں۔ اگر تمنا کو کچھ ہو گئے تو میں بھی کبھی خوش نہ رہ پاؤں گی اور نہ کبھی خود کو معاف کر سکوں گی۔ خاندان کے تمام بزرگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور میرے بات پر اپنی رضامندی کی مہر لگا دی۔ میں نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی ایک گزارش اور کر دی کہ یہ شادی آج ابھی کر دی جائے، اس لیے کہ نئے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی تمنا نے 4 ماہ بہت اذیت میں گزارے ہیں۔ میں اسے ایک پل بھی مزید قسم کی اذیت نہیں دینا چاہتی، بلکہ میں اسے فوراً ہی اور ڈھیر ساری خوشیاں دینا چاہتی ہوں تاکہ اس کے دکھوں کا جلد از جلد داوا ہو سکے۔ تمام بزرگوں نے میری یہ گزارش بھی قبول کر لی۔ میں نے ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں تمنا کو دلہن بناتی ہوں اور آپ لوگ مولوی صاحب کو بلوائیں نکاح پڑھنے کے لیے۔ بارات کا کھانا تو پہلے ہی سے میں نے تیار کروا کر رکھا ہے۔ میں نے بڑی خوشی سے تمنا کو دلہن بنایا۔ تمنا کی امی میرے کمرے میں آئی اور میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ان کو چوما اور بڑی محبت و عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ خالہ کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کے بھی آنسو تھے۔ خالہ نے ایک تشکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا، سچی ہو سہیلی تو فریب نہیں دیتی۔ آج ہم تینوں کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارے 4 بچے ہیں جو ہم تینوں کے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے صحت مند و توانا ہیں۔ اب ہم محبت کی مثلث سے نکل کر محبت کے ایک ہی مرکز پہ ہیں اور ایک ساتھ ہی تینوں ایک ہی مدار میں گھوم رہے ہیں۔ ہاں، ایک بات اور کہوں گی کہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمارا مالک ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ!